वर्ष नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। हिंदुस्तान को तवील जिद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने ज़बरदस्त कुर्बानियों का नजराने अक़ीदत पेश किया, जान व माल की कुर्बानियाँ दी, तहरीकें चलाई, तख्तेदार पर चढ़े, फांसी के फंदे को जुरात व हौसला और कमाल बहादुरी के साथ बखुशी गले लगाया, खैज़ व बंद की सूबतें झेली और हुसूल आज़ादी के खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। आखिर 15 अगस्त 1947 को गैर मुल्की अंग्रेज़ों को मुल्क से निकल जाने पर मजबूर किया। इन ख्यालात का इजहार दारुल उलूम निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली में 74वीं जश्न यौम आज़ादी के मौके पर ओहदेदारान कमेटी की जानिब से रस्म परचम कुशाई के बाद मुनक्कदा एक इजलास से खिताब करते हुए किया। इस इजलास के साथ साथ मदरसे हज़ा के नायब सदर मरहूम सैयद मकसूद आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबन साहब पहाड़ी व सैयद अमीरुद्दीन के साने इर्तिहाल के ज़िमन में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद भी अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना मुख्तार अहमद मज़ाहिरी सदर मुदर्रिस वो अहदेदारान कमेटी मिसेस नसीर अहमद बेग, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फारूक मलिक, मोहम्मद मज़हरुल्लाह, मोहम्मद अनवरुल्लाह खान, मोहम्मद हलीम खान, रऊफ आज़मी, अहमद मोहिउद्दीन अंसारी एडवोकेट व दिगर ने अपने खिताब में कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद करने में उलमा इकराम की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए उलमा अकाबरीन व आम मुसलमानों की कुर्बानियों की दास्तान तवील है, जो तारीख़ी किताबों में रकम है, जिन्हें फरामोश नहीं किया जाता। आखिरकार अंतिक कोशिशों और कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मुल्क आज़ाद हुआ है और मुल्क की आवाम बिला लिहाज मज़हब व मिलत आज आज़ादी की सांसें ले रही है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में दिगर इब्नाए वतन की कुर्बानियाँ भी नाकाबिल फरामोश है। मौलाना ने कहा कि असल आज़ादी का मकसद इस्लाम को अंग्रेज़ों से बचाना था, लेकिन आज नौजवान नस्ल को इस तारीख़ से वाकिफ़ियत नहीं है और इस हकीकत को तारीख़ी किताबों से मिटा दिया गया। इस हकीकत का हर फ़र्द को मुताला करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। इस मौके पर इदारे दारुल उलूम निज़ामाबाद मस्जिद कौसरी बड़ा बाज़ार की अहम शख्सियत हज़रत सैयद मकसूद आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह, खानख़ाह बहलुल शाह बाबन साहब पहाड़ी के साने इर्तिहाल और सरपरस्त आला सैयद शरीफ के भाई सैयद अमीरुद्दीन के साने इर्तिहाल पर अहदेदारान कमेटी की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया। मौलाना मुख्तार अहमद मज़ाहिरी व अहदेदारान कमेटी ने अपने खिताब में कहा कि हज़रत सैयद मकसूद आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत औलिया अल्लाह व बुज़ुर्गान दीन व अकाबरीन से थी। वो सैयद सादात घराने से ताल्लुक़ था। वो हज़रत सैयद बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते और सैयद अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह सारी के छोटे फर्जंद थे। मरहूम ने मिल्लत के नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करने की हत्तल इम्कान कोशिशों में मसरूफ़ रहे। सरकारी मुलाजिमत को छोड़कर मौसूफ बैरून ममालिक में भी अपनी खिदमत दी। बैरून ममालिक से वापसी के बाद अपने विरसे के मनसब को संभाला। खानखाई निज़ाम के ज़रिए इशारत दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की तरफ कौम और मिल्लत की तर्जुमानी भी की और एक बंद स्कूल जो फ़ख्रे मिल्लत हाई स्कूल के नाम से क़ायम था, इस मदरसे को, इस स्कूल को 5 सालों तक अपने कीसे जर से सींचा और मिल्लत का ताउन ना होने के सब इन्होंने इस स्कूल को बंद कर दिया और आज तक वो स्कूल बंद है। मरहूम की समाजी सियासी मिली खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इनके काफ़ी मुरीदीन हैं जो खानखाई मिशन को जारी रखे हुए हैं। इनके फर्जंद अकबर सैयद मज़हर आलम शाह अपने वालिद मोहतरम के मिशन को जारी रखे हुए हैं। इसी तरह सैयद अमीरुद्दीन एक सनती घराने से उनका ताल्लुक़ है और वो विरासती कारोबार आयरन इंडस्ट्रीज़ को संभाले हुए हैं। इनके 2 फर्जंदान इसी पेशे से वाबस्ता हैं। मरहूम मौलाना हज़रत सैयद नूरुल्लाह कुरैशी साहब
کے مریدین میں سے ہے، وہ بھی روحانی شخصیت کی سرپرستی میں دینی و سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ حضرت والا سید نور اللہ قریشی صاحب کی سرپرستی میں ذکر و صدق کی محفلوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ان دونوں مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کی گئی۔ مولانا مختار احمد مظاہری نے ملک میں امن و سلامتی اور مہلک وبا کے خاتمے اور رحمت والی بارش کی دعائیں کی۔ محمد عبدالکلیم کے شکریہ پر اس پروگرام کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر عہدیداران کمیٹی و اساتذہ صاحبین مہمانان خصوصی، جن میں قابل ذکر مسز سید شریف سرپرست اعلیٰ مرزا نصیر احمد بیگ، نائب صدور میں محمد فاروق انور اللہ خان، معتمد عمومی محمد یوسف، محکمہ عدالت مرزا رشید احمد بیگ، محمد عبدالحلیم خان، NRI ملک محمد مظہر اللہ، انجینئر احمد محی الدین انصاری، ایڈوکیٹ اعجاز اسماعیل شاہین فاروقی، رؤوف اعظمی، مدیر اعلیٰ ایگزیکٹو ندیم خان، محمد عبدالکریم فروٹ مرچنٹ، حفیظ خان، عبدالحمید خان، مدرسہ اعضاء کے اساتذہ صاحبین میں مولانا مختار احمد مظاہری، حافظ محمد وسیم، امام و خطیب مسجد اعضاء حافظ محمد عارف، حافظ محمد عبدالنعیم خان محاسب۔ ان کے علاوہ مہمانان خصوصی میں سید مظہر عالم شاہ فرزند اکبر، مرحوم سید مقصود عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ و سید فیروز فرزند مرحوم سید امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ و محمد اعظم محکمہ پولیس کے عہدیدار و دیگر موجود تھے۔ آزادی کا تعلق ہے، یہ آزادی شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے شروع ہوئی ہے اور ملک کے تمام مسلمانوں کے گھرانوں پر ختم ہوا ہے۔ جب ہم انگریزوں کا تسلط اس ملک کے اندر ہوا اور اس ملک کو غلام بنانے کی کوشش کی اور انگریزوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اسی وقت حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج سے ملک غلام ہو چکا ہے۔ اور یہ بات ہر ایمان والے کو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی عیسائی اور یہودی کا تغلب مسلمانوں کے الفاظ کے ساتھ ہی مسلمانوں کی دین ایمان کی تباہی کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ روشن ضمیر شخص تھے، شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، سب سے بڑے شہزادے شاہ عبدالعزیز مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نظر بصیرت سے دیکھ لیا کہ اس ملک کے اندر اب مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کی بقا اس کا تحفظ ابھی ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے بیک زباں ہو کر، بیک مسلط ہو کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت حضرت شاہ عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی غلامی، انگریزوں میں فوج کے اندر بھرتی کرنا حرام ہے، اب اس کے خلاف جہاد لڑنا چاہیے، جہاد پر۔ ان کے جو مریدین تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے حضرات تھے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور علماء دیوبند کے اندر ایک چرچا برپا ہو گیا کہ اس سے کس طریقے سے بچا جائے، کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو غلامی سے کس طرح آزاد کیا جائے۔ اور غلامی کیا حقیقت تھی؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اب مسلمان، کیونکہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں امت کے، چاہے وہ خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، مدارس کے نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، دعوت و تبلیغ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کا مجمع نظر یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں جئیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اور یہ انگریزوں کا تغلب جو ہے ایمان کی تباہی کا سب سے بڑا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب اس کے خلاف جہاد ہوئی ہے۔ اب اس کی جہاد کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے گئے اور مختلف قسم کے اعلان بنائے گئے۔ اسی ضمن میں تحریک ریشمی رومال کا مطلب یہ کہ اس کا آغاز کیا گیا، لیکن افسوس کہ وہ حربہ استعمال کرنے سے پہلے ہی مطلب یہ کہ وہ آشکارا ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان مرنا جانتا ہے، جینا نہیں جانتا۔ وہ مرنے ہی کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے اور اپنے ایمان و اسلام کی سلامتی کے لیے پھر سے اس کو کوشش کی گئی۔ بہرحال یہ تاریخ شاہد ہے، آج کل کی اسکولوں کی کتابوں کے اندر یہ سب چیزیں ناپید کر دی گئی، آنے والی نسلوں کو ان سے بھلا دیا گیا۔
اور ان کے تعلیم کے اندر اکثریت ایسی چیزوں کو پیش کی گئی تاکہ وہ اپنے اکابرین اور علماء کے اور اپنے مسلمانوں کے جو خدمات اس ملک کی آزادی کے لیے تھی یکسر سے ختم ہو۔ آج نئی نسلوں سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کی آزادی میں کس کا حصہ تھا اور کس نے اس کی کوشش کی، نہیں بتا سکتے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کون تھے؟ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شاہ عبد الغنی کون تھے؟ جیسے حسین احمد مدنی کون تھے؟ قاسم نانوتوی کون تھے؟ رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ اور اسی طرح مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اور اسی طریقے بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بہرحال ایک دن وہ آیا کہ انگریزوں کا غلبہ اس ملک کے اندر ہوا، اور ہونے کے بعد پھر اشر نو برادران وطن کو لے کر اور گاندھی کو گاندھی بناتے ہوئے برسر عام آ کر اس کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کے اندر جو آگ رکھی تھی اسلام کے تحفظ کا وہ پھر جو ہے سرد ہونے سے بچ کر پھر چنگاری اس کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ملک کے تقسیم کے مسئلے کے اندر جس میں ہمارے اکابرین قطعی اس سے مطلب یہ کہ یکسر قاصر ہیں کہ انہوں نے ملک کی تقسیم کو چاہا کی، بعضوں نے اس کے اندر کچھ اندرونی طور پر کچھ کوشش کی کہ اگر ملک کی تقسیم مسلمان کے نام سے یا مسلم ملک کی طرف سے ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر اسلامی نظام کا قیام عمل میں آ جائے، کہ سعودی عرب ہی نہیں کہ مسلم نظام کے لیے بلکہ اس ملک کو ٹکڑے ہونے کے ساتھ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے اسلام کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی اکابرین اس وقت پاکستان میں ہیں اور ہندوستان میں جو بھی تھے اور دل کے اندر جس کی خواہش بھی تھے ہم اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ وہ نہیں ہو سکا، اور پھر مسلم لیگ کی تنظیموں نے ایک ایسی گڑبڑی ملک کے اندر پھیلائی کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہی کے جان مال کا نقصان بہترین ہوا، اور باطل کو اس بات کا اور برادران تک موقع مل گیا کہ تمہارا حصہ مل چکا تو اپنی طرف چلے گئے۔ لیکن اس حصے کو نہ قبول کرنے والے اکثریت علماء کرام کی حضرت مولانا آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، جس خون کے ذریعے سے چمن کو سینچا ہے اس چمن کے پھول کو کیسے برباد ہونے دو گے؟ جس مسجد کی سیڑھیوں پر برتن نے کھڑے ہو کر اذان دی ہے اس مسجد کو ویران کیسے کرو گے؟ یعنی بہت سارے ایسی چیزیں لگا رہا، لیکن ایک جہان ایک ایسی تباہی کی طرف جا رہی تھی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال آزادی کا مقصد تھا دین اسلام کا تحفظ، اور اسی وجہ سے علماء کرام نے آگے بڑھ کر کے اپنے گردن کو قربانی دی، اور کوئی بھی علماء کرام میں سے ایسے نہیں تھے کہ دلی سے لاہور تک کی کوئی ایسی درخت جس پر علماء کرام کی گردن الٹ کی ہو، اور ان میں سے کوئی بھی ایک عالم ایسا نہیں تھا جس سے یہ پوچھتے تھے انگریز کہ صرف یہ کہہ دو کہ آزادی کی لڑائی میں ہم نہیں تھے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن کسی نے آج تک ایسا نہیں۔ یہ تاریخ ہماری شاہد ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں اور علماء کرام نے کس طریقے سے جو ملک کی آزادی لڑی ہے اس کو پڑھے، پھر اپنی تاریخ معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ تاریخ ہی ہمارے آبا و اجداد سے یہ تاریخ آزادی کی چلی اور یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن باطل دشمنوں نے آزادی کے نام پر آج ہمیں اتنا آزاد کر دیا کہ ہم نفس کے غلام بن گئے۔ اسلام کی آزادی جو ہمارے وراثت میں تھی وہ وراثت کی طریقے سے پس پشت ڈال دیا گیا، اور خود مسلمانوں نے ہی اپنا نظام زندگی اسلام سے ہٹا لیا۔ آزادی اصل دین اسلام کی آزادی کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن یہ آزادی خود مسلمانوں نے اپنے دین سے۔ یہ وجہ ہے کہ مساجد ویران ہوگی، مسجد توڑنے کا وقت آ گیا، اور خانقاہیں ویران ہو گئی، خانقاہیں کے مریدین نہیں ملنے لگے، اور اس طرح سے دعوت مراکز کے لیے وہاں پر دعوت تبلیغ کا نظام نہیں چلنے لگا، دینی مدارس کا قائم کیا گیا، دینی مدارس میں پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ تو اس طریقے سے تباہی کس نے مچائی؟ مسلمانوں نے مچائی۔ آج بھی اگر شعور مسلمانوں کے اندر آ جائے کہ ہمارا آبا اجداد نے کس لیے ملک کو آزاد کرایا تھا، اگر اس راستے پہ پھر آ جائے تو انشاءاللہ پھر ملک ہمارے قدموں میں رہے۔ تو یہ آزادی اصل آزادی تھی، دین اسلام کی آزادی، عملی زندگی کے لیے آزادی۔ آج باطل قوموں کو یہ پاور نہیں ہے کہ ہم کو شرعی نظام کے قائم کرنے پر اس کا لاک ڈاؤن کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے کہیں اعلان نہیں آیا تھا، کہیں اعلان نہیں آیا تھا کہ آپ مسجد میں نماز مت پڑھو، کہیں نہ۔ یہ مسلمانوں نے یہ سوچ کے کہ یہ وائرس سے جمع غفیر کی وجہ سے وائرس پھیلتا ہے، لہذا تعداد کم کر دی جائے، اس پر مسلمان ہیں۔
ہم نے خود اپنے مطلب یہ سرکاری اہلکاروں سے سنا ہے کہ آپ نماز پڑھو گھر کو چلے جاؤ، لیکن مسلمانوں کا نظام ایسا، مسجد میں مٹھ بھیڑ کری تھے بھیڑیے کی طرح، مسجد کے باہر بھی بھیڑیے کی طرح، جس کی وجہ سے مسجدوں کے اندر تقلیل کر دی گئی، کمی کر دی گئی، اور اتنی قلیل کر دی گئی کہ گھر میں مسلمان نماز پڑھنے سے قاصر ہے۔ مسجد تو درکنار گھروں کے اندر بھی نہیں۔ اس وجہ سے نظام آباد کی حد تک اپنی رپورٹ یہ ہے کہ جب تک پہلا والا لاک ڈاؤن رہا، ساری بیماریاں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوئے اور سب کے سب درست ہو گئے، لیکن رمضان مبارک کا جو اتنا متبرک مہینہ تھا، گھروں میں رکھ کے روزہ رکھ سکتے تھے، عبادتوں سے سزا سکتے تھے، اس منحوس ایام مطلب ایک ان دنوں کے اندر اپنی منحوسیت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا پلٹایا کہ پورا نظامات گمبھیر الٹا مطلب ایک پٹی پڑ گئی، اور یہ بیماریاں دوسری طرف سے آ کر کے اگر اسی طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر لیتے تھے جتنا موقع راضی کرنے کا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تھی کہ پھر دوبارہ ایسے حالات نہیں آتے۔ اور پورے ملک کی مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، مسجد کو چھوڑا، ساری عبادتیں ترک کر دی، مسجد کو چھوڑا، قرآن پڑھنا بند کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہوٹلیں بند ہیں لیکن گھروں کے ہوٹلیں چالو ہیں، گلیوں کے اندر نوجوان بچوں کا آوارے گردی ویسی اس طریقے سے۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی ہمارے اکابرین نے آزادی کا آواز اٹھائی، آزادی کی لڑائی لڑی صرف ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے، لیکن مسلمانوں نے سمجھی آزادی ہمارے نفس کی آزادی ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ بہرحال بہت ساری تاریخیں ہیں۔ آج جو جلسہ دوسرے ایک جامع شخصیت جناب سید مقصود عالم صاحب اور اسی طرح جناب امیر صاحب، ان دونوں کے لیے بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، اور جن کا تعلق جتنا جس سے رہا انہوں نے خود بیان کیا، لیکن میں دو چیزیں میں ان کے اندر اب تک دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ شخصیت کی پہچان تھی ان کے پاس، شخصیت کی پہچان تھی۔ ہم نے چند بیٹھکوں کے اندر ان کو پہچان لیا کہ آدمی چہرے کو دیکھ کے شناخت کر لیتا ہے کہ دل میں کیا گزر رہی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اور مطلب یہ کہ جیسی شخصیت ان کے ساتھ اسی طرح بات، پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے کے طریقے بات، عوامی ہے تو عوامی طریقے سے بات، جیسا ہے اس طریقے سے بات، اور اسی طریقے سے ادب احترام کے القاب کے ساتھ ان کو پکارنا، اس کو بیٹھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کام کا جذبہ بہت زیادہ، کام کا جذبہ بہت زیادہ۔ جس وقت مسلم مسلح بورڈ کی طرف سے یہ ایک دستخطی مہم چل رہی تھی طلاق ثلاثہ کے متعلق، ایک ذمہ داری شہر کے کچھ لوگوں نے ان کو دی، تو گاؤں گاؤں پھر کر انہیں دستخط، کسی بھی قائد کو قبول کرتی نہیں اور کام کرنے والے کو آگے بڑھتے نہیں۔ اس وجہ سے آج یہ تک ہم مطلب فقدان ہے شہر کا کہ کسی بھی میدان میں آگے نہیں۔ ہر سیاسی سماج نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر درخت اپنی جگہ پر بہترین ہے، لیکن دوسرے درخت کے سامنے آنے کے ساتھ ایک دوسرے کو مان کرنے کی کوشش کی، لہذا ایسی شخصیت جو نظامات محروم ہوئی۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ خانقاہی نظام، اور میں بہت ساری چیزوں کو ترک کر یہ کہوں گا کہ بزرگوں کی نسبت تھی ان کی، اور بزرگوں کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ اگر دنیا میں نہ صحیح عملی زندگی، لیکن وہ بزرگوں کی نسبت مطلب جنت تک ان کو پہنچائے۔ ایک اللہ والے نے اجمل صلاح الدین شفیع صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اللہ والوں کا تعلق تو ہے، لیکن کوئی عمل کرتا کوئی نہیں عمل کرتا، اور کسی کا عمل زیادہ کسی کا عمل کم، کس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ اپنے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ریل گاڑی ہے جس کے اندر ایجوکیشن مطلب ڈبہ بھی ہے، اور فرسٹ کلاس بھی ہے، سیکنڈ کلاس بھی ہے، اور جنرل گاڑی بھی۔ اب دونوں آدمی اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، اب ایک آدمی کہتا بھی سردی گرمی کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں، کیوں نہیں آپ نے فرسٹ کلاس میں ٹکٹ لے لی؟ اب کہنے لگا کہ ٹکٹ کسی کا بھی، لیکن پہنچنا آپ کو اسی ٹائم میں ہے، میرے کو اسی پہنچنا ہے، اسی پلیٹ فارم پہ آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نسبت کا تعلق ہوتا ہے، اور نسبت کا تعلق یہی نہیں ہے کہ صرف نام کی نسبت ہو جائے، نام کی نسبت تعلق یہ ہے ان کے اندر جو فکر تھی، جو غم تھا، جو کڑن تھی، وہ اس کے اندر منتقل ہونا۔ یہ اللہ والوں کی خصوصیت ہوتی ہے، اس کو منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو سماجی ملی خدمات تھے، اور انہوں نے مطلب یہ کہ ملک و ملت کے لیے جو کچھ کام کیا ہے اور اکابرین کی نشانی کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک بات سید امیر صاحب کی، جیسے میں نے سنا اور ہمارا گمان بھی ایسے ہی تھا، کبھی بھی اگر گزرتا تھا اس طریقے سے کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے اور کسی سے بات چیت نہیں، شاید یہی مطلب ہے کہ فکر ان کی رہتی تھی، اندر اللہ کی ذکر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کے احسانات کو قبول فرمائے، اور ان کی صالحیت کی جو صحبت تھی اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔
اللهم آمین. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام. صدر مدرس اور مولانا عبد المختار صاحب جامع انداز میں ہندوستان کی آزادی اور ہمارے ارکان کمیٹی کو بتاتی ہیں. اب میں جناب صدر جنتا جنرل نصیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں یوم آزادی کا 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور آج کے اس موقع پر جناب مقصود عالم صاحب ان کا انتخاب ہماری کمیٹی کے لیے میرا شخصی طور پہ بہت ناقابل تلافی نقصان ہے. ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ ہمارے پیشوا جناب رئیس صاحب نے ذکر کیا، میرا بھی ان سے تقریباً 50 سالہ ان کا ساتھ رہا. اور ہم اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں ان سے وہ تھا، قریبی تھا. اور ان کا خاص طور سے تعلیمی میدان میں وہ بہت زیادہ تعلیم سے ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی. اور جب بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تو سب سے پہلے تعلیمی اور اس طرح کا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ تعلیم کے بارے میں ہی وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے. اور تعلیم کے تعلق سے، اور خود ایک بہت قابل ترین شخصیت تھے. ان کا انداز بیان، ان کا تعلیمی، ان کی قابلیت اور ان کا انداز تحریر اور کہنے کا انداز، اور بالکل مسکراتے ہوئے اور آہستہ سے اور بالکل ان کا بات کرنے کا انداز ایک بہت قابل ترین شخصیت تھی. خیر ان کا تو سب کو اس بات کا علم ہے. کل میرا بھی ان کا کافی ساتھ رہا. اور آج ان کے انتقال کو تک میں اپنے دلی رنج و افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام افراد خاندان کو، ان کے فرزند جو یہاں موجود ہے، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ جناب شریف بھائی کے بڑے بھائی صاحب جناب امیر صاحب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میری ان سے ملاقات اکثر شریف بھائی کے پاس جب شادیوں میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا، ملاقات کی، بہت ان کے سالانہ مزاج رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اتنا سب کچھ کہہ چکے ہیں کہ اب میں مزید کہنے کے اس میں نہیں ہوں. بغیر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. میں کلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکریہ ادا کریں. ہاں آئیے آگے.